बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नाइट एडिशन के साथ मैं हूं सरवत वलीम। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी एहतजाजी तहरीक को बाकायदा लॉन्च तो कर दिया, मगर फैसले सड़कों पर करने हैं या फिर मुज़ाकरात से हल निकाला जाएगा, इस पर अभी तक पार्टी में कन्फ्यूजन दिखाई दे रही है। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर एक बड़ा काफिला लेकर इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचे और एहतजाजी तहरीक के लिए 90 रोज़ की डेडलाइन मुकर्रर करते हुए कह गए कि इस बार आर या पार होगा। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान पाकिस्तान की खातिर मुज़ाकरात के लिए भी तैयार हैं। एक अहम सवाल उठ रहा है कि जब इमरान खान कह चुके कि मुज़ाकरात का वक्त गुजर चुका, अब फैसले सड़कों पर होंगे, तो फिर अली अमीन गंडापुर अब भी मुज़ाकरात पर क्यों मुसर हैं? एक अहम नुक्ता उठाया जा रहा है कि इमरान खान ने 5 अगस्त तक एहतजाजी तहरीक को पीक पर ले जाने का एक टारगेट दे रखा है, तो फिर पार्टी इस एहतजाजी तहरीक को 90 रोज़ की डेडलाइन की तरफ क्यों लेकर जा रही है? कहा जा रहा है कि गंडापुर साहब कल जिस सहूलत के साथ काफिला लेकर लाहौर आए, उसे पंजाब हुकूमत के साथ एक फिक्स मैच के तौर पर भी देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि कॉम्प्रोमाइज होने के लेबल के साथ क्या पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप इमरान खान साहब की रिहाई के मिशन में कामयाब हो सकती है? जानने की जरूरत है कि हैरत तो इस बात पर भी है कि पीटीआई की एहतजाजी तहरीक में कोई भी इत्तेहादी साथ है, ना कोई ऑपोजिशन जमात हम कदम दिखाई दी। महमूद खान अचकजई की क़यादत में बनने वाला अपोजिशन का इत्तेहाद भी हमें मंजर से गायब नजर आया। कहा जा रहा है कि क्या पीटीआई एक सोलो फ्लाइट लेकर एहतजाजी तहरीक को कामयाबी से चला पाएगी? ऐसी कौन सी खामियां और कमजोरियां हैं जिन्हें पीटीआई को फौरी तौर पर दूर करने की जरूरत है? पाकिस्तान की सियासत के अंदर कासिम और सुलेमान की मुमकिन एंट्री से एहतजाजी तहरीक पर क्या फ़र्क पड़ सकता है, इसके ऊपर भी हम बात करने जा रहे हैं। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान साबिक विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। चौधरी साहब, सड़कों सड़की एक मामला हुआ, मतलब जीटी रोड से गए, काफिला एक बहुत बड़ा था, लाहौर के अंदर चले गए, एक फार्म हाउस पे रुके, खाबे चले, कवाली नाइट हुई, अगले दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और जो 5 अगस्त की बात थी वो तो कहीं पीछे रह गई, 90 रोज़ की बात हो गई। ये कोई स्ट्रैटेजी है या आपके ख्याल में एक कन्फ्यूजन है जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में फैलाई है पीटीआई ने? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। पहली बात तो यह है कि देखिए, बड़ी वाज़ेह बात है कि जो खैबर पख्तूनख्वा की कैबिनेट थी, असम्बली थी या अली अमीन गंडापुर साहब थे, वो लाहौर में कोई पीटीआई के लिए या इमरान खान के लिए पॉलिटिक्स करने नहीं आए थे। इसीलिए उन्हें बड़ी आसानी से इजाज़त भी मिल गई, उन्हें प्रेस क्लब में भी इजाज़त मिल गई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, बाकी कोई रुकावट नहीं डाली गई। वो आए थे यहाँ पे मिर्ज़ा अफरीदी साहब की कैंपेन के लिए। मिर्ज़ा साहब हमारे दोस्त हैं और बड़ी एक हमा जहद शख्सियत है। यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि इस वक्त नून लीग और पीटीआई और हत्ता के किसी हद तक पीपल्स पार्टी भी, सारी ही जमातें जो हैं वो उनकी कैंपेन के लिए दीदा व दिल फरशराह किए हुए हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि वो कितने हमा जहद किस्म के शख्स हैं और उनका जो है वो बड़ा ताल्लुकात है। और वो चीफ मिनिस्टर साहब उनकी कैंपेन के लिए पेशावर से पूरा काफिला लेके लाहौर आए। उन्होंने यहाँ पे जो है वो उनके पास एक बड़ा पुरतायुश अशाया किया, अगले दिन वापस चले गए। लेकिन ये जो आप बार बार चौधरी साहब कह रहे हैं कि जी मिर्ज़ा साहब की बाकायदा मुहिम के लिए वो पेशावर से लाहौर तक आया, आप बार बार इस चीज़ के ऊपर जोर दे रहे हैं, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जी जो 90 रोज़ की तहरीक हम शुरू कर चुके हैं, उसका आगाज़ तो कल से ही हो गया, यानी कि आज दूसरा दिन उस तहरीक का गुजर गया। तो ये आप क्यों इतना जोर दे रहे हैं मिर्ज़ा साहब की मुहिम के हवाले से? नहीं, वो तो आपने कहा ना कि यहाँ पे आए हैं तो जो है उसका पीटीआई की पॉलिटिक्स के तनाजुर में आपने उसको इंट्रो में डिस्कस किया। जी जी। तो वो मैं आपको करेक्ट कर रहा हूँ कि वो पीटीआई की मुहिम के लिए नहीं आए थे, वो तो एक सेनेटर साहब को बनाने के लिए, ये चौधरी साहब आप मुझे मेरी इस्लाह नहीं कर रहे, ये आप बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं। ये एक आप ऐसी चीज़ से के ऊपर से कपड़ा और पर्दा हटा रहे हैं जिसके बारे में लोगों को अंदाज़ा नहीं था। हमें तो यही पता था कि वो पीटीआई की तहरीक के लिए और इमरान खान साहब की रिहाई के लिए लाहे अमल लेकर निकले हैं, और जिस तरह से बड़ी दबंग तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ा उन्होंने जलसे की बात की, हमें तो यही लगा कि पीटीआई की मुहिम है, इमरान खान साहब की रिहाई की मुहिम है। नहीं, अगर इमरान खान साहब की मुहिम होती तो वो तो यहाँ पे जो शहीद हैं, फैमिलीज हैं, उनकी तरफ जाते, पीटीआई के कारकुनों के पास जाते, उनको मिलते,
عالیہ حمزہ جیسے جو لوگ ہیں، جس طرح سے ان کو سائڈ لائن کیا گیا، اپنے ہمارے بات فاروق جیسے لوگوں کو سائڈ لائن کیا گیا، یہ سارے لوگوں کو ملتے بات کرتے، جو شہید ہوئے ہیں لوگ ان کے گھروں میں جاتے، تو پھر پی ٹی آئی تھا۔ مرزا آفریدی صاحب کا تو پی ٹی آئی سے کوئی اتنا تعلق نہیں ہے نا، وہ تو ایک انڈیپینڈنٹ سینیٹر ہیں، ان کی ساری جو پارلیمانی پارٹی ہے ان کے پاس گئی۔ ظاہر ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ بڑے متنوع شخصیت ہیں، نون لیگ والے بھی ان کے ساتھ ایسے ہی تعلقات ہیں اور وہ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں ان کی طرف، بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو یہ اٹ واز مور دین دیٹ۔ ٹھیک ہے، لیکن چوہد صاحب ایک چیز جس نے بڑا ہی میرے خیال میں ڈنٹ ڈالا ہے پی ٹی آئی کی موجودہ اسٹریٹجی کو، اس میں یہ تھا کہ ہمیں تو یہی پتا ہے کہ پنجاب اٹھے گا تو پاکستان اٹھے گا، لیکن یہ ایک عجیب و غریب سا واقعہ ہوا کہ پنجاب کی قیادت تو اس پورے معاملے کے اندر کہیں ہمیں نظر نہیں آئی، اور جب سلمان اکرم راجہ صاحب سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی وہ میری عالیہ حمزہ صاحبہ سے بات ہوئی تھی، وہ کچھ مصروف ہیں، مگر عالیہ حمزہ صاحبہ کا ٹویٹ فوری طور پر آیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ میں مصروف ہوں، اس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے۔ تو تحریک شروع ہونے سے پہلے اس قسم کے اختلافات اور دراڑیں آپ کو کیا ظاہر کر رہی ہیں کہ تحریک شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گی یا اس کو نقصان پہنچے گا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ سلمان راجہ صاحب تو اب جھوٹ بولنے میں ان کو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے۔ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے بجٹ کے اوپر کہہ دیا کہ یہ بجٹ تو بالکل پاس نہیں ہونا، بعد میں جب منٹس میٹنگ کے سامنے آئے تو سلمان راجہ صاحب کی اپروول سے بجٹ پاس ہو رہا تھا۔ اب عالیہ حمزہ کے اوپر انہوں نے پبلکلی، سو انفارچونیٹلی اٹ سیمز کہ ہی لائز تھرو ہز ٹویٹس اور بغیر اس کی کسی ضرورت کے۔ سو ایک آدمی جو پبلکلی جھوٹ بولنے میں اتنا کنوینئنٹلی جو ہے وہ کرے تو اس کے آپ کریکٹر کو کیسے اسیس کریں گے؟ آئی تھنک اٹس اے ٹیریبل مومنٹ فار پی ٹی آئی۔ قصور تو دیکھیں خان صاحب کا ہے، جنہوں نے ان لوگوں کو پارٹی دی ہے، جن کے پاس نہ تجربہ ہے نہ جو ہے وہ، بیسکلی تو آپ نے فراڈیوں کے گروہ کو پی ٹی آئی دے دی ہے۔ اب یہ جو لوگ ہیں سارے، یہ بیسکلی تو یہ لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے عمران خان اور ان کرتوتوں کو تو برداشت نہیں کریں گے، لہٰذا ان کی اس وقت صرف جو کوشش ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان جیل میں رہیں اور سٹیٹس کو جو ہے وہ برقرار رہے، اور اس سے پارٹی آپ دیکھ ہی رہی ہیں، آپ نے بالکل صحیح کہا پنجاب جاگے گا، لیکن پنجاب میں پارٹی بیٹھ گئی ہے، خیبر پختونخوا میں آپ کے سامنے ہے، سندھ میں، بلوچستان میں آپ کے سامنے ہیں حالات۔ دیکھیے، میں تو بڑا واضح ہوں، میں نے خان صاحب سے پہلے بھی کہا تھا کہ اس لیڈرشپ کے ہوتے ہوئے کوئی چانس ہی نہیں ہے کامیابی کا، کیونکہ دیکھیں نہ ان کا کوئی ویژن ہے، نہ ان کی کوئی اسٹریٹجی ہے، نہ ان کو سمجھ ہے کرنا کیا ہے۔ اور مجھے بہت ہی افسوس ہے کہ عمران خان 2 سال 708 دن آج ہو گئے ہیں انہیں جیل میں، وہ اس طرح بالکل ڈیزرو نہیں کرتے تھے۔ ایک بے گناہ شخص جو ہے وہ جیل میں ہے اور بغیر کسی گناہ کے جیل۔ ٹھیک ہے، لیکن چوہد صاحب ابھی یہ دیکھیں نا کہ کوششیں کسی حد تک تو وہ شروع کر گئے ہیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا کہ جی ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، گو کہ ہمیں پتہ ہے کہ خان صاحب کا واضح انکار ہے کہ نہیں جی کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ گنڈا پور صاحب نے شاید اپنے طور پہ فیصلہ کر لیا کہ جی ہم مذاکرات کریں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ جی جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہ بھی بیٹھ سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ہم مذاکرات پھر بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس فیصلے کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کوئی سمجھ نہیں ہے، جس کا مطلب ایک دن جو منہ میں آتا ہے وہ بات کر دیتا ہے۔ عمران خان کی جو سٹیٹمنٹ ان کی بہنوں کی طرف سے آئی وہ کہ ہم تحریک چلائیں گے اور عمران خان کے بیٹے اس کو لیڈ کریں گے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے بیٹے بالکل لیڈ نہیں کریں گے، وہ تو صرف ملنے آئیں گے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تحریک بھی ہم نے 90 دنوں بعد شروع کریں گے۔ بیسکلی دیکھیے کیا کہا جا سکتا ہے، ہمیں تو عام جو پی ٹی آئی کا جو ورکر ہے وہ تو حیرت زدہ ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اور بہت سچی بات یہ ہے کہ بہت لوگ ناراض ہیں۔ ایوریج میرے پاس سارے ایم این ایز ایم پی ایز میرا ان سے رابطہ رہتا ہے، بڑے پریشان ہیں پارٹی کی ڈیسیژن میکنگ کو لے کے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ پارٹی نہیں چلا سکتے، اور عمران خان صاحب نے جو جن لوگوں کو یہ ٹرسٹ کیا ہے اور پارٹی چلانے کے لیے کہا ہے، ان کی یہ صلاحیت نہیں تھی، اور انہوں نے پارٹی کو بالکل راک باٹم پہ لے گئے۔ ٹھیک ہے، لیکن چوہد صاحب جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ ناراض ہیں موجودہ لیڈرشپ سے اور انہیں سمجھ آ رہی ہے کہ یہ معاملات کو درست سطح پر نہیں لے کے جا رہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ممکنہ طور پہ مستقبل قریب کے اندر وہ لوگ الگ ہو جائیں گے؟ جس قسم کی باتیں سننے میں بھی ملتی ہیں کہ شاید کوئی بلاک علیحدہ سے بھی ہو جائے گا۔ دیکھو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں پارٹی ایز سچ، پارٹی کا تو ووٹ ہے نہیں، ووٹ تو عمران خان کا ہے،
جو لوگ عمران خان سے علیحدہ ہوتے ہیں وہ آپ نے پہلے بھی دیکھا، وہ لوگ جو 21 لوگ جو ایم این اے جو چھوڑ کے گئے تھے پی ٹی آئی کو، وہ کدھر ہے اب؟ ان کا نام لیوا ہی نہیں ہے، ان کی نسلوں میں سیاست ختم ہو گئی۔ جو ایم پی اے چھوڑ کے گئے تھے بعد میں پرویز الہی صاحب کو، وہ لوگ کدھر ہیں آج کل؟ ان کی سیاست ہی ختم ہو گئی۔ اس موقع کے اوپر جو بھی عمران خان کو چھوڑتا ہے پی ٹی آئی سے، اس کی پالیٹکس ہی ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے چوہدری صاحب، مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ صورتحال جو نظر آ رہی ہے اور اس میں ہمیں جس قسم کی تجزیہ آپ کی طرف سے بھی اور معاملات آپ کی طرف سے سننے کو مل رہے ہیں، جو 5 اگست کے حوالے سے عمران خان صاحب نے پہلے بھی کہا، پھر بار بار اب زور بھی دیا جا رہا ہے، وہ لوگ جو اس وقت باقاعدہ طور پہ کیمپین لیڈ کر رہے ہیں پنجاب کے اندر، وہ بھی 5 اگست کی بات کر رہے ہیں، جنہوں نے بیسکلی وسائل کا استعمال کرنا ہے، پاور کا استعمال کرنا ہے، جیسے خیبر پختونخوا کی حکومت، ان کی ترجیح آپ کو نظر آ رہی ہے کہ وہ جو پیک کی بات عمران خان صاحب نے کی تھی 5 اگست کی، وہ پیک ہمیں بنتی بھی کہیں پر نظر آئے گی؟ کسی جگہ پر ایسی کوئی کوشش نظر آئے گی؟ دیکھیے جی، تحریک جو ہے نا، سب سے بڑی پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں یا ہم لوگ جو ہیں، ہم کو ملیٹنٹ نہیں ہے، ہم کو بندوقیں لے کے پہاڑوں پہ نہیں چڑھ سکتے، ہماری لمیٹیشنز ہیں، ہم پولیٹیشین ہیں۔ اگر ہمیں جو ہے وہ یہ نہیں دیتی اسپیس کہ ہم پالیٹکس کر سکیں، ہم نہیں کر سکیں گے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ بعد میں ہمیں ریپلیس، پنجاب میں مذہبی شدت پسند ہمیں ریپلیس کر دیں، خیبر پختونخوا میں الٹرا نیشنلسٹ ریپلیس کر دیں، بلوچستان میں، سندھ میں، لیکن دیکھیں یہ پی ٹی آئی کے لوگ یا میں، ہم لوگ تو یہ نہیں کر سکتے، ہم تو پھر پالیٹکس سے فارغ ہو جائیں گے، ہم تو پھر پلیئر ہی نہیں ہیں۔ سو ہمارا بنیادی جو مقصد ہے یا چیز ہے وہ تو ہونا چاہیے کہ آپ اپنی پالیٹکس کی سپیس واپس کیسے لیتے ہیں۔ خالی تحریک کا ایشو نہیں ہے، دیکھیں تحریک ایک بڑی سیاسی حکمت عملی کا ایک حصہ ہو سکتی ہے، لیکن صرف تحریک کے اوپر تو نہیں نا پارٹی چل سکتی۔ آپ کے پاس اس وقت جو بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے، آپ اسٹیبلشمنٹ سے آپ کی لڑائی ہے، پھر آپ کی جو حکومتی جماعتیں آپ کہتے ہیں ان سے آپ نے بات ہی نہیں کرنی، پھر جو اپوزیشن پارٹیز ہیں آپ کہتے ہیں یہ بھی ساری ہمارے مخالف ہیں، آپ اور ہم اس سارے، اور پھر آپ انٹرنیشنلی دیکھ لیں، آپ کی جو سپورٹ ہے امریکہ سے، سعودی عربیہ سے، ترکی سے، چائنا سے، یہ بھی ایک حقیقتیں ہیں پاکستان میں۔ تو انفارچونیٹلی جب تک ایک کمپریہنسو پولیٹیکل اسٹریٹجی نہ ہو جس کے اندر یہ سارے ایلیمنٹس، دیکھیں نا ہانڈی کی طرح ہے نا سیاست، سارے مسالے پورے ہوں گے تو اچھی ہانڈی بنے گی۔ صرف تحریک تو کوئی مقصد نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ نے پرسوں اناؤنس کر دی، اب جس طرح جیلوں میں سارے ہمارے لڑکے اٹھا کے انہوں نے جیلوں میں ڈال دیے، تو کتنے نفلوں کا ثواب ہوا آپ کو؟ آپ تو آرام سے آئے، آپ کھانا کھایا، آپ واپس چلے گئے، وہ لڑکے سارے بیچارے جو ہیں ان کو جیلوں میں جانا پڑ گیا۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں۔ لیکن جو سولو فلائٹ لے رہی ہے پاکستان تحریک انصاف، اس میں چوہدری صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ نقصان جو موجودہ سیاستدان یا پی ٹی آئی سے جڑے ہوئے لوگ ہیں اس وقت، وہ اپنی ذات کو، اپنے مستقبل کو پہنچا رہے ہیں سولو فلائٹ سے، یا پھر پی ٹی آئی کو نقصان ہوگا، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے بارے میں جس طرح سے آپ نے یہ تحریر بھی کیا کہ خان صاحب کی جیل میں جو رسائی ہے وہ محدود تر ہوتی چلی جائے گی اور قیام طویل تر ہوتا چلا جائے گا، یا پھر یہ عمران خان صاحب کو نقصان پہنچے گا اس سولو فلائٹ کا؟ سب سے زیادہ نقصان تو عمران خان ہی کو پہنچ رہا ہے، ان کی بیگم کو پہنچ رہا ہے، شاہ محمود قریشی، اعجاز چودھری، یاسمین راشد، عمر چیمہ، محمود الرشید صاحب، ان لوگوں کو پہنچ رہا ہے جو اب لیٹ 70s میں جیل کی سختیاں برداشت کر رہے ہیں، پارٹی میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ کے سامنے انہوں نے جب لیٹر لکھا تو آپ نے دیکھا کہ اس کو جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ملا ہے، پارٹی ڈیسیژن میکنگ میں وہ بیچارے کہاں کھڑے ہیں۔ I think it's a very unfortunate situation۔ مجھے بہت ہمدردی ہے ان دوستوں سے جو کہ اسپیشلی ابھی تک جیل میں ہیں، اور ہر ایک کو پتا ہے کہ وہ جیل میں صرف اس لیے ہیں کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے، اور انفارچونیٹلی جو پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے اس نے کوئی ان کی قدر نہیں کی ہے، اور ان کو جو ہے وہ عزت نہیں دی جا رہی جس کے وہ مستحق۔ صحیح ہے چوہدری صاحب، یہ سیاست کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو سیاست تو بیسکلی ایک لچک کا نام ہے جس کے اندر بات چیت کی جاتی ہے، معاملات کو، مسائل کو حل کیا جاتا ہے۔ آپ کے نزدیک کہ پاکستان تحریک انصاف اور موجودہ پورے کے پورے سسٹم میں جمود اتنا زیادہ آ گیا ہے کہ کوئی بھی ایک ایسا شخص باقی نہیں بچا اس سیاست میں جو اس مسئلے کو حل کر سکے؟ اس کی رکاوٹ کون ہے؟ خود پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہی اس کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ ہیں، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ جو ان کے مخالف سسٹم کھڑا ہے وہ اس کے اندر سب سے بڑا رخنہ ڈال رہا ہے؟ دیکھیں مخالف سسٹم تو
ہے ہی کوئرژن اور جبر پہ کھڑا ہے نا. وہ کوئی morality کے اوپر, آئین کے اوپر, قانون کے اوپر تو نہیں کھڑا نا. اس میں تو مطلب کوئی شک ہی نہیں نا کہ پاکستان میں جمہوریت ہو, پاکستان میں آئین ہو, پاکستان میں عدالتیں ہوں, تو یہ جو جس حالت کو ہم ہیں, ہم یہاں پہنچے کیوں. پرابلم جو ہے وہ اس وقت یہ آ رہا ہے کہ یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ پاکستان میں اس وقت ایک پریکٹیکلی جو ہے وہ آئین سے ماوراء نظام چل رہا ہے. تو اس کے لیے پھر اصل بات یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے اس نے ان حالات کے مطابق اپنی اسٹریٹجی جو ہے وہ بنانی تھی نا. وہ اسٹریٹجی ان سے بنی نہیں ہے. وہ اس کے نتیجے, اور میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب سے میں نے 3 دفعہ پچھلے مہینے جب میری ملاقات ہوئی یہ 9 مئی کے کیس میں نے ان سے بڑی واضح کہا کہ دیکھیں یہ لیڈرشپ آپ کی کہیں کا نہیں چھوڑے گی, اور ان کی کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی سیاست کو مینج کر سکیں, پارٹی کو مینج کر سکیں, آپ کو باہر لا سکیں. اور کیا کہا جا سکتا ہے, فیصلے تو ظاہر ہے خان صاحب کے ہیں, اور میرے خیال میں خان صاحب کے یہ فیصلے بھی عثمان بزدار کی اپوائنٹمنٹ کی طرح فیصلے درست نہیں ہیں, اور انہوں نے ایک پارٹی پوری جو ہے وہ عثمان بزدار کے لیول کے لوگوں کے حوالے کر دی. ٹھیک ہے, اور انہی کی رسائی آپ سمجھتے کہ عمران خان صاحب تک ہے, اسی لیے فیصلوں کے اندر کوئی بھی ہمیں تبدیلی یا رد و بدل نظر نہیں آتا. چوہد صاحب, آپ ہمیشہ جب بھی بات کرتے ہیں سیاست کے حوالے سے بڑی دور اندیش گفتگو کرتے ہیں. خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے اس کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں جب آپ کو ایسے جملے اور ایسی گفتگو سننے میں مل رہی ہے کہ جن کا ساتھ ہمیں چاہیے وہ ساتھ بھی ہم نہیں لے پا رہے, ان کے خلاف بھی کھڑے ہو گئے ہیں, جیسے گنڈا پور صاحب کی جو زبان یا جس قسم کی گفتگو وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے کر رہے ہیں, یا ان کی پارٹی کی طرف سے کوئی جواب آ رہا ہے. خیبر پختونخوا کے اندر سینٹ الیکشنز بھی ہونے جا رہے ہیں, صورتحال کتنی گھمبیر ہو سکتی ہے پی ٹی آئی کے لیے موجودہ اس پورے اقدامات کے اندر, آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ بہت گمبھیر ہو سکتی ہے. دیکھیں, میں تو پہلے ہی سجیسٹ کیا تھا کہ پی ٹی آئی کو مولانا کے ساتھ مل کے اگلا سینٹ کا الیکشن لڑنا چاہیے. اسی طرح سے خیبر پختونخوا میں حکومت مل کے بنانی چاہیے. لیکن وہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ میرے بڑے دوست ہیں, بڑے بھائیوں کی طرح ہیں, بہت میرا ذاتی طور کے اوپر ان کے لیے بہت احترام بھی ہے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ وہ پالیٹکس میں وہ ایک بہت اچھے جو ہے وہ سمجھیے کہ احتجاج میں اچھے ہو سکتے ہیں, کارکن اچھے ہو سکتے ہیں, لیکن پالیسی میکنگ کے ان کو جو ہے وہ دسترس نہیں ہے. اور انفارچونیٹلی مجھے بہت مشکل لگ رہا ہے کہ وہ سروائیو کر سکیں گے. وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی ہٹا نہیں سکتا, چاہے سسٹم بھی آ جائے, کچھ ہو جائے, بٹ مجھے نہیں لگتا وہ سروائیو کر پائیں گے, اور بہت پی ٹی آئی کا نقصان ہو. آپ کے خیال میں یعنی کہ جے یو آئی کی طرف سے یہ جو ریاکشن آ رہا ہے علی امین گنڈا پور صاحب کے خلاف, اس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کی کرسی کو خطرہ ہے؟ وہ جو 90 روز کی ڈیڈ لائن ہے, جے یو آئی کا خیال ہے کہ یہ 90 روز کی ڈیڈ لائن گنڈا پور صاحب نے اپنی ذاتی حیثیت کو دی ہے, کرسی کو دی ہے, تو آپ اس سے متفق ہیں؟ انفارچونیٹلی میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, کیونکہ اسمبلی کے اندر بھی دیکھیں لوگ جو ہیں وہ بڑے زیادہ وہاں پہ دھڑے بنے ہوئے ہیں, اور اگر تھوڑی سی بھی مطلب ان کو زیادہ زور رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر انہوں نے تھوڑا سا بھی جو ہے وہ اشارہ کر دیا تو بہرحال علی امین صاحب کا مجھے نہیں لگتا کہ گورنمنٹ رہ پائے گی. ٹھیک ہے. چوہد صاحب, ایک اور بھی چیز جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے, اور یقیناً آپ کی نظر کے سامنے سے بھی گزرا ہوگا, جو پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ کارکن ہیں, خاص طور پہ سپورٹرز ہیں خان صاحب کے, وہ بڑا ایک ٹرینڈ چلا رہے ہیں کہ ڈٹ جاؤ یا ہٹ جاؤ, اور اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ان تمام لوگوں کے ساتھ جنہوں نے پنجاب کی لیڈرشپ کو ہٹا کے خود اس سارے معاملے کو لاہور کے اندر ٹیکل کیا. تو آپ کے خیال میں کتنی مشکل ہونے جا رہی ہے ان تمام لوگوں کو جو کہ اختلاف رکھ رہے ہیں ان لوگوں سے جو کہ پنجاب کے اندر موجود ہیں؟ سوشل میڈیا پہ تو خیر دیکھیں نا, لوگ لندن بیٹھے ہوئے ہیں, امریکہ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی بھی کر دیتے ہیں, وہ آتے ہیں اپنے آفس سے, سب لوگوں کو 2-4 گالیاں نکالی, پھر بچوں کو لیا, باہر چلے گئے. وہ تو ایک اور ماحول ہے وہاں پہ, کیا آپ ان کی ججمنٹ کے اوپر تو نہیں نا یہاں پہ فیصلے کر سکتے. پاکستان میں کوئی ڈٹ جاؤ وغیرہ جو ہے نا, یہ ایسے ہی باتیں ہیں. ایشو یہ ہے آپ کو مینجمنٹ کرنی ہے, مینجمنٹ کے لیے آپ کے پاس کوئی فریم ورک نہیں ہے, اور جب تک آپ اپوزیشنز کے ساتھ الائنس نہیں بناتے, جب تک آپ کی گفتگو شروع نہیں ہوتی, ڈٹ جاؤ کیا, آپ نے ڈٹ جاؤ سے کیا مراد ہے؟ مطلب پولیس گھروں میں آئے گی تو آپ آگے سے کیا گرینیڈ پھینکنے شروع کر دیں گے, کیا کریں گے؟
تو یہ تو باہر بیٹھ کے اس سے باتیں ہو سکتی ہیں نا، یہاں بیٹھ کے تو آپ نے ایک ریئلسٹک اپروچ لینی ہے. آپ نے، میں نے جس طرح پہلے آپ کو عرض کیا، آپ نے اسپیس لینی ہے. اسپیس لے سکیں گے تو پالیٹکس کر سکیں گے، نہیں لے سکیں گے تو نہیں کر سکیں گے. بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ فواد چودھ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کے وقت کے لیے بہت شکریہ. اس کے ساتھ ایک بریک کی طرف بڑھیں گے، واپس آئیں گے، یہیں سے گفتگو آگے بڑھے گی. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، خیبر پختونخوا کے سینٹ الیکشن کے لیے سیاسی جوڑ توڑ اور کے پی حکومت کی ان ہاؤس تبدیلی کی خبروں نے ایک بار پھر جے یو آئی اور پی ٹی آئی کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا ہے. جہاں حکمران اتحاد جے یو آئی کے ساتھ مل کر سینٹ الیکشن لڑنے کے ایک مشن پر نظر آتا ہے، وہیں پر پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے درمیان لفظی جنگ بھی شدت اختیار کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ماضی قریب میں چوری شدہ مینڈیٹ کے خلاف اپوزیشن اتحاد بنانے کی کوششیں کرنے والی یہ دونوں جماعتیں آج ایک دوسرے کو فارم 47 کے بینیفیشری ہونے کے تانے دے رہی ہیں. سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا اس لفظی جنگ کے بعد مولانا صاحب اپنے پرانے اتحادیوں کے ساتھ مل کر سینٹ الیکشن کے میدان میں آ سکتے ہیں تاکہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی طاقت کو محدود کیا جا سکے؟ ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ اگر پی ٹی آئی علی امین گنڈا پور کی تبدیلی پر نہیں مانتی تو کیا جے یو آئی کے پی میں اپوزیشن کے ساتھ مل کر تحریک عدم اعتماد لانے کی طرف جا سکتی ہے؟ دوسری طرف پی ٹی آئی کے حلقوں کی طرف سے اعتراض اٹھایا جا رہا ہے کہ ایک طرف مولانا صاحب ان اسمبلیوں کو جعلی کہتے ہیں، لیکن جب اپنے حصے سے زیادہ مخصوص سیٹیں ملتی ہیں تو اسے قبول کر لیتے ہیں. یہ بھی اعتراض آ رہا ہے کہ اگر شہباز حکومت عوامی مینڈیٹ سے نہیں آئی تھی تو پھر مولانا فضل الرحمان 26ویں آئینی ترمیم میں حکومت کا ساتھ کیوں دے رہے تھے؟ جے یو آئی پی ٹی آئی میں یکدم فاصلے کیوں بڑھنے لگے ہیں؟ اسی پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں اور ہمارے معزز مہمان سینئر رہنما ہیں جے یو آئی سے سینیٹر کامرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سینیٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. سب سے پہلے تو سینیٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کیا ایسی وجہ بنی کہ ایک فیصلہ 27 جون کو آیا مخصوص نشستوں کے حوالے سے، پھر سینٹ الیکشن کے حوالے سے تاریخ ہمارے سامنے آئی اور دونوں جماعتوں یعنی کہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی میں فاصلے بڑھ گئے؟ وجہ کیا بنی؟ فاصلے انہوں نے بڑھا لیے. ہم نے ایک صورتحال پہ تبصرہ کیا تھا. صورتحال یہ پیدا ہوئی تھی کہ اس وقت توڑ پھوڑ کی خبریں آ رہی تھی پی ٹی آئی کے اندر، ان کے اندر اختلافات کی خبریں آ رہی تھیں. اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہماری امین صاحب کو پسند نہیں کرتے، اور ناپسند کرنے کی وجہ یقیناً ان کا اپنا رویہ، ان کا لہجہ، ان کا بات کرنے کا طریقہ، ان کا دوسرے کے بارے میں ایک حد تک امیز جو اس کا وہ ہوتا ہے، اس طرح سے ان کا بیہیویئر ہے. تو اس وجہ سے ہم ان کو جو ہے نا لائک نہیں کرتے. ہم کو اس بات کو چھپانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو اس صورتحال میں ایک تبصرہ تھا کہ ٹھیک ہے، اس وقت میجارٹی ایک تو پورا نظام غلط ہے، مگر اس غلط نظام کے اندر ایک کنٹراڈکشن یہ ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، سارے لوگ بیٹھے ہیں، پی ٹی آئی بھی بیٹھی ہے، ہم بھی بیٹھے ہیں، ہم سارے اس کنٹراڈکشن کے ساتھ موجود ہیں اس نظام کے اندر. مگر جب ہم موجود ہیں تو پھر اس میں اگر کوئی یہ کہیں سے آ جاتا ہے کہ جی گورنمنٹ جو ہے نا وہ ٹاپل ہونے کی بات ہے، تو ہم نے صرف اتنا کہا کہ اس کو ٹاپل نہیں ہونا چاہیے، بجائے کہ کوئی اس طرح سے غلط کام ہو. پی ٹی آئی کی اس وقت اس نظام میں اکثریت موجود ہے. ایک شخص کے بارے میں ہماری کوئی اچھی رائے نہیں ہے، اس کی جگہ پہ کوئی دوسرا اگر ہوتا ہے تو ہم اس کا خیر مقدم کریں گے. اس کے اوپر اتنا شور و غوغا اور اچھل کی کود اگر شروع ہو گئی ہے تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کوئی ہم نے کوئی ہٹانے کی بات کی ہے، کبھی ہم نے کسی کے ساتھ ان کو گرانے کی بات کی ہے مل کے. تو اس بات کو تو ہم نے ڈینائی کیا ہے کہ ہم ایسا نہیں کر رہے. ہاں وہ اپنے طور پہ اگر کوئی فیصلہ کرے اور تو ہمارے لیے ایک اچھی بات ہوگی، تو اس میں ناراض تو نہیں ہونے والی بات. کل انہوں نے جانا ہے، نینی کیس جانا ہے، بھلے وہ 4 دن پہلے ہو 4 دن بعد میں ہو، ہر ایک نے ایک مدت تک رہنا ہوتا ہے، اور وہ مدت جو ہے کبھی نہ کبھی تو ختم ہو جائے گی نا. یہ بات تو سینیٹر صاحب آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، اور گزشتہ روز مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ واضح کیا تھا کہ وہ خیبر پختونخوا کے اندر کوئی عدم استحکام نہیں چاہتے، لیکن جو ایک تبدیلی کی خواہش کا سینیٹر صاحب انہوں نے اظہار کیا اور اس کی مختلف توجیہات ہر ایک شخص نے اپنے حساب سے پیش کی. چونکہ آپ میرے پاس اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں تو میں اس چیز کا فائدہ اٹھاؤں گی کہ پی ٹی آئی کے اندر سے تبدیلی کا مطلب کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ اگر علی امین گنڈا پور صاحب ہٹ جائیں ان کی جگہ پر، چاہے پی ٹی آئی سے کوئی اور آ جائے، تو پھر معاملات کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے؟ کیا ہم درست سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟
نہیں، یہ ایسا معاملات اگر ہمارے اور ان کے درمیان آگے بڑھانے کے ہیں تو ہمارا جو ہے بیٹر ایکسپیرینس ہے، ہمارا 26 امینڈمنٹ کے حوالے سے ایک بیٹر ایکسپیرینس موجود ہے۔ پھر جب وہ معاملہ ختم ہو گیا تو پھر جو زبان استعمال ہوئی یا اب کل کے بعد جو زبان استعمال ہو رہی ہے مولانا صاحب کے حوالے سے یا پھر باقی لوگ جو بھی پروگرامز میں آتے ہیں میرے بشمول، ان کے حوالے سے جو ٹرولنگ وغیرہ کی جا رہی ہے، تو یہ ایک نامناسب رویہ ہے۔ ہم نے ایک اپنے سیاسی خیال کا اظہار کیا ہے، ہم کو اس کا حق ہے، ہم کسی حوالے سے اگر کوئی حق اپنا استعمال کرتے ہیں، ہم اپنے سیاسی خیال کا اظہار کرتے ہیں، تو کسی کو اگر نہیں ہے پسند تو کہیں کہ نہیں ہے پسند، اگر ان کی ایون پارٹی کو نہیں ہے پسند اور پارٹی اگر ایک پیج پہ ہے تو رہے، بالکل رہے، اس میں ہماری کو کیا تکلیف ہے اس؟ ٹھیک ہے سینیٹر صاحب، یہاں میرے ہی اسی پروگرام کے اندر فیصل چودھری صاحب نے بھی شرکت کی تھی اور جو 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی آپ نے یاد دلایا، اس پہ فیصل چودھری صاحب نے یہ بیان کیا تھا یہاں پر کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور پی ٹی آئی کے درمیان معاملہ طے ہو گئے تھے، لیکن غالباً آپ کی طرف سے ایک ٹیکسٹ میسج بھیجا گیا تھا پی ٹی آئی لیڈرشپ کو کہ کچھ چیزیں انہیں کلیئر کر دی جائیں تاکہ معاملات آگے بڑھیں، تو اس ٹیکسٹ کا کسی قسم کا کوئی جواب پی ٹی آئی لیڈرشپ کی طرف سے نہیں آیا تھا، کیا یہ درست بات ہے؟ وہ 26 امینڈمنٹ کے حوالے سے نہیں تھا، وہ اس اتحاد کے حوالے سے تھا۔ ایسے تھا کہ پارٹی کر رہا تھا کہ ہم نے اور پی ٹی آئی نے مل کے چلنا ہے یا نہیں چلنا، اس حوالے سے ہم بات چیت کر رہے تھے۔ میں تھا اپنی پارٹی کی طرف سے، جے یو آئی کی طرف سے، اور اسد کیسر صاحب تھے پی ٹی آئی کی طرف سے۔ ہم نے بات کی، میں نے جو ریزرویشنز تھی جے یو آئی کی وہ پی ٹی آئی کے سامنے بیان کی، میں زبانی بات کر رہا تھا تو وہ نوٹس لے رہے تھے ان کے جو ساتھی تھے، اور وہ نوٹس لیے گئے۔ اس کے بعد جب نوٹس لے لیے گئے پھر دوسرے تیسرے دن شاید اس دن کے بعد پھر دوبارہ ایک فون آیا انہی صاحب کا جو نوٹس لے رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ وہ ہم سے وہ آپ کی باتیں بھول گئی ہیں یا وہ ہمارے نوٹس ادھر ادھر ہو گئے ہیں کہ آپ اپنی باتیں دہرا دیں گے۔ تو میری سمجھ میں جو بات آئی، ممکن ہے میں غلط ہوں، جو میری سمجھ میں بات آئی کہ یہ میری باتیں کسی کو سنانی ہیں، تو میں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے ایک آفیشلی اپنی پارٹی کا موقف رکھا تھا سامنے، میں نے اپنی ساری باتیں دہرا دی، اور پھر یقیناً نوٹس لیے گئے ہوں گے یا اس کی ممکن ہے ریکارڈنگ بھی ہو گئی، تو یہ بات ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ پھر کچھ دن جب گزر گئے تو دن جو ہے نا مولانا صاحب کے پاس وہی صاحب بیٹھے تھے، اور انہوں نے مولانا صاحب کی موجودگی میں یہ کہا تھا کہ خان صاحب کو وہ آپ کی تمام ریزرویشن تقریباً جو ہے وہ منظور ہے۔ میں نے کہا یہ تقریباً والی بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی ہے، مگر سٹل جو کچھ میں نے کہا تھا اور آپ کے پاس کیونکہ آپ نے نوٹس لیے تھے اور میں زبانی تھا، تو جو کچھ آپ نے میری بات کو سمجھا وہ آپ مجھے جو ہے نا ٹیکسٹ کر دیں، اس کا ایک میسج بنا کے وہ کر دیں، اور جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں خان صاحب کے حوالے سے اس کو بھی جو ہے نا مجھے ٹیکسٹ کر دی، مگر انہوں نے پھر یہ پین نہیں کی۔ پھر دن اس کے بعد اسد کیسر صاحب کا ایک دن انٹرویو آ گیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے تو یہ باتیں خان صاحب تک پہنچائی نہیں کیونکہ ہمیں ملنے نہیں دیا گیا۔ تو میرے لیے مزید حیرانگی کی بات تھی کہ ایک صاحب کچھ بیان فرما رہے تھے، دوسرے دوست کچھ اور کہہ رہے تھے، یعنی اور سارا کچھ ہونے کے باوجود یہ جو ٹیکسٹ میسج والی بات ہے وہ اس کانٹیکسٹ میں تھی۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود سارا معاملہ جب پارٹی کے سامنے، جنرل کاؤنسل کے سامنے رکھا گیا، انہوں نے کہا کہ ان کو احترام سے آپ کہہ دیجئے کہ ہم نہیں، ابھی تک ہمارا یہ معاملات ہم نے بہت تلخی کم کی ہے، مگر اسٹل ہمارے ایسے حالات نہیں ہیں کہ ہم اکٹھے مل کے چل سکے۔ تو ہم نے پورے احترام کے ساتھ، پورے پروٹوکول کے ساتھ یہ بات کنوے کر۔ ٹھیک ہے، مجھے سر یہ بھی جاننا ہے آپ سے کہ سینٹ الیکشن کے حد تک کیا موجودہ جو سسٹم ہے، یا ہم نون لیگ کہہ سکتے ہیں، ان کے ساتھ جے یو آئی اتحاد کرے گی، کرنے کے قریب ہے، یا ابھی اس کے اوپر سوچ بچار جاری ہے؟ جے یو آئی کا معاملہ ایسے ہے کہ جے یو آئی میں کوئی خود فیصلے نہیں کر سکتا، اس کو سارا معاملہ پارٹی کے سامنے رکھنا پڑتا ہے۔ جو کچھ ہوا، پاکستان مسلم لیگ نون کے دوست آئے، پاکستان پیپلز پارٹی کے دوست آئے، وہاں پہ بھی پشاور میں مولانا صاحب، وہاں پہ بھی کوئی ملاقاتیں ہوئی ہوں گی، تو یہ سارا کچھ پارٹی کے عملہ کے سامنے رکھنا پڑے گا، رائے لینی پڑے گی مولانا صاحب کو۔ اور ہم اس میں تھے، ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، ہم اوپن ہیں ابھی تک، اور دی مومنٹ جو ہے نا وہ کوئی چیزیں ڈیسائیڈ ہو جائیں گی، پارٹی کی اندر سے پرمیشن آ جائے گی، دونوں میں سے ہم نہ صرف اس طرف اوپن ہے بلکہ دوسری طرف بھی اوپن ہے۔ ہم نے دو چیزیں اپنے سامنے مد نظر رکھی ہیں،
اس کو میں دوبارہ تسلسل کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور بار بار کہہ رہا ہوں. ایک یہ کہ ہم پہ جب وہاں پہ الیکشن ہو جتنے ایم پی ایز ہیں ان کے اوپر کوئی الزام نہ آئے کسی لالچ کا, تمام کے لیے میں کہہ رہا ہوں, اور اس میں خاص کر کہہ رہا ہوں اپنے جے یو آئی کے لیے کہ ہم پہ الزامات نہ آئیں کسی قسم کے, کسی لالچ کے بھی, اور اس سے ہم بچنا چاہتے ہیں, یہ ہمارے ذہن میں ہے. اور دوسری بات, جو ہمارا ہدف ہے الیکشن کے حوالے سے, جتنی سیٹوں کا جو ہم نے ذہن میں رکھا ہوا ہے, وہ ہدف ہم پورا کر پائیں. ٹھیک ہے سر. ایک عبد الجلیل صاحب کی طرف سے جو ترجمان ہیں جے یو آئی کے پی سے, انہوں نے ایک بیان دیا ہے اور یقینی طور پہ یہ جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سخت جملوں کا تبادلہ ہے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ چند ماہ کے مہمان ہیں. کیا اسے ہم ایک سیاسی بیان کے طور پہ دیکھیں یا جے یو آئی کی سوچ کے طور پر اسے ہم جانچیں؟ ایسا ہے کہ ان کو فرسٹ ہینڈ نالج ہوگی نا, وہ خیبر پختونخوا کے رہنے والے بھی ہیں اور پارٹی کے عہدیدار بھی ہیں, پارٹی کے آفیشلی اسپوکس پرسن بھی ہیں. ان کی بات میں زیادہ جو ہے وزن ہو سکتا ہے. میری بات تو, میں پارٹی کا ایک عام ورکر ہوں, تو میری بات میں اتنا وزن نہیں ہو سکتا. تو میری بات سے زیادہ جو ہے نا حیثیت جو ہے وہ عبد الجلیل جان کے بیان کو دی جائے, کیونکہ ان کے پاس ایک آفیشلی ایک عہدہ موجود ہے. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے. ناظرین, احتجاجی تحریک شروع ہوتے ہی پاکستان تحریک انصاف میں اندرونی اختلافات کھل کر سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کی طرف سے احتجاجی تحریک کے لیے 90 روز کی ڈیڈ لائن مقرر کرنے اور مذاکرات کی بات کرنے پر سیاسی مخالفین پارٹی کے اپنے لوگوں نے بھی سوالات اٹھانا شروع کر دیے ہیں. سیاسی مخالف امیر مقام کا ماننا ہے کہ ہمیشہ مذاکرات کی میز سے بھاگتے والے آج پھر مذاکرات کی بات کر رہے ہیں. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ 90 روز کی تحریک کا شوشہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے نہیں بلکہ کے پی حکومت بچانے کے لیے چھوڑا گیا. وہیں پر پی ٹی آئی کے رہنما عالیہ حمزہ نے بھی اپنے ٹویٹ میں یہ سوال اٹھا دیا کہ 5 اگست کے مقابلے میں 90 روز کا پلان کہاں سے آیا ہے. انہوں نے اس ٹویٹ کے ساتھ ڈٹ جاؤ یا ہٹ جاؤ کا ہیش ٹیگ بھی استعمال کیا. ایک عام سوال اٹھ رہا ہے کہ یہ 90 دن کی ڈیڈ لائن کس کے لیے ہے؟ حکومت کے لیے, اداروں کے لیے, یا صرف پارٹی کے اندرونی دباؤ کو ریلیز کرنے کی ایک کوشش ہے؟ اگر عمران خان مذاکرات کے دروازے بند کر رہے ہیں اور ان کا منتخب کردہ وزیر اعلیٰ مذاکرات کا دروازہ کیوں کھول رہا ہے؟ یہ کنفیوژن ہے یا سیاسی حکمت عملی یا پھر پارٹی کے اندر اختلافات کی ایک بڑی علامت؟ صرف یہی نہیں, پی ٹی آئی کے گزشتہ روز جو لاہور میں پارلیمانی رہنماؤں کا ایک پار شو کیا گیا, لوگ اسے بھی شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. کیا یہ واقعی پنجاب حکومت کے ساتھ ایک فکس میچ تھا؟ کیونکہ اس بار لاہور میں کوئی خاص مزاحمت, کوئی رکاوٹ یا پولیس کا کریک ڈاؤن دیکھنے میں نہیں آیا, جو پی ٹی آئی کی گزشتہ ریلیوں میں ایک معمول رہا ہے. اسی پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شوکت بسرا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ شوکت بسرا صاحب, تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے. شوکت بسرا صاحب, پہلے تو یہ ہمیں ذرا کلیئر کریں کہ ہم نے کیا ماننا ہے, عمران خان صاحب کی 5 اگست کی تحریک کے اعلان کو ہم نے ماننا ہے یا علی امین گنڈا پور صاحب کے 90 روز کی تحریک کو ہم نے ماننا ہے؟ عمران خان صاحب کا حکم, وہ کہتے ہیں نا پنجابی, خان دا آرڈر لوہے دا گارڈر, کوئی اور سیکنڈ اوپینین نہیں ہے. خان صاحب نے جو لاہے عمل دے دیا ہے اس کے مطابق ہم لوگوں نے موومنٹ شروع کر دی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پورے پاکستان میں, سندھ میں, بلوچستان میں, کے پی میں, کشمیر میں, اور یہ جو آپ نے کہا لاہور کے اندر, وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی. خان صاحب نے جو کہا ہے 5 اگست, اس کے مطابق ہی تیاریاں شروع ہیں. دوسری بات آپ نے کہا کہ پارٹی کے اندر اختلافات ہیں یا کوئی دھڑے ہیں, وہ ایک ہی لیڈر ہے جس کا نام ہے عمران خان. خواہ کوئی وزیر اعلیٰ ہے, خواہ شوکت بسرا ہے, کوئی وزیر ہے, کوئی گورنر ہے, کوئی ایم این اے ایم پی اے ہے, سب لوگ عمران خان کو لیڈر مانتے ہیں. ان کے علاوہ کسی کی لیڈرشپ نہیں ہے. اختلافات, یہ کون سا کوئی رائبریڈ کی پارٹی ہے یا کوئی لاڑکانہ کی پارٹی ہے کہ نصر زاد نصر پارٹی ہو, ایک نقطہ نظر کا اختلاف ہو سکتا ہے, سوچ کا اختلاف ہو سکتا ہے. ادروائز 90 دن کی جو بات کہی اس کے متعلق بھی میں آپ کو عرض کروں, کہا یہ گیا تھا کہ 5 جولائی کو خان صاحب کا جو حکم آیا تھا علیمہ آپا کے ذریعے کہ 5 اگست کو پیک ہونا چاہیے اور نیکسٹ جو ہے وہ لاہے عمل خان صاحب نے دینا ہے. 90 دن کو آج جب علی امین گنڈا پور صاحب سے سوال کیا گیا, انہوں نے کہا میں نے یہ کہا ہے کہ 90 دن کے اندر اگر عمران خان رہا نہیں ہوتے تو پھر ہمیں سیاست چھوڑ دینی چاہیے. اور ہمارا نقطہ نظر تو پہلے یہ ہے
کہ یہ جو اسمبلیاں ہوں، عدالتیں ہوں، یہ سب ریلیونٹ ہو گئی ہیں، چونکہ اس وقت تو پاکستان میں نہ آئین ہے، نہ قانون ہے، نہ عدالتیں ہیں۔ اگر عدالتیں ہوتی تو عمران خان صاحب اس طرح 2 سال سے زیادہ جیل میں پڑے ہوتے، شاہ محمود قریشی صاحب پڑے ہوتے، ڈاکٹر یاسمین راکیت، بشرا بی بی، بہت سارے، کس کا نام لوں۔ اس لیے کوئی اختلاف رائے نہیں ہے، کوئی نقطہ نظر نہیں ہے، صرف حکم چلے گا عمران خان صاحب کا۔ اگر عمران خان صاحب کا حکم بسرا صاحب چلے گا تو خان صاحب کا تو واضح حکم ہے کوئی مذاکرات نہیں، نو نیگوسیشنز، نو ڈائیلاگ۔ تو پھر آج گنڈا پور صاحب نے یہ کیوں کہا کہ 90 روز کا جو ٹائم میں اپنے لیے دے رہا ہوں اس میں دعوت دے رہا ہوں، آؤ بیٹھو، انا کو پیچھے کرو، غرور کو پیچھے کرو، بیٹھو، پاکستان کے مسائل کا حل نکالو، مذاکرات کرو۔ تو یہ مذاکرات کی دعوت کیا اپنے طور پہ ذاتی حیثیت میں گنڈا پور صاحب نے دی ہے؟ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ خان صاحب نے اف اینڈ بٹ لگائے بغیر علیمہ آپا کے ذریعے پیغام دیا ہے کہ نو نیگوسیشنز، کوئی مذاکرات نہیں ہیں، کیونکہ مذاکرات ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ یہ جو فارم 47 کی جعلی حکومت ہے، جو بیچارے مسلط کیے گئے ہیں، جو کونسلر منتخب ہونے کے قابل نہیں رہے، سب لوگ ہارے ہوئے ہیں، جنہوں نے گھر والے تو محلے والے نے ووٹ نہیں دیتے، ان کے ساتھ کیا کریں گے؟ 6 مہینے پہلے ہم ان سے مذاکرات کیے، آپ کو خود آن ریکارڈ ہے، انہوں نے کہا بھائی ہم تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ آپ کی خان صاحب سے ملاقات کروا سکیں، تو کن سے مذاکرات کریں؟ گائیڈ لائن تو ہم نے خان صاحب سے لینی ہے۔ اس لیے اگر علی امین گنڈا پور نے یہ بات کی ہے، میں نے یہ نہیں سنی، یہ اس کا جواب خود دیں گے، لیکن عمران خان صاحب کا حکم ہے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، صحیح، صرف تحریک ہوگی، دمادم مست کلندر ہوگا، اور اب جب تک یہ جعلی نظام نہیں جائے گا یہ تحریک نہیں رکے گی۔ آپ دیکھیں گے کہ جو لاہ عمل خان صاحب کی طرف سے فائنل کال کا آئے گا 5 کے بعد، اس کے اوپر منو ان عمل ہوگا۔ مذاکرات، ہاں، ہم نے کبھی مذاکرات سے بھاگے نہیں ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ خان صاحب نے بارہا کہا کہ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن کیا ہم نے موسم پہ مذاکرات کرنے ہیں؟ ہم نے کھانے پینے پہ مذاکرات کرنے ہیں؟ آپ نے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے مذاکرات کرنے ہیں بسرا صاحب؟ دیکھیں، مذاکرات صرف عمران خان صاحب کی رہائی نہیں، یہاں پہ رول آف لا کے لیے، یہاں پر اسمبلیوں کو جو اغوا یا غرمال بنا لیا گیا ہے، سیاست کو بحال کرانے کے لیے، جمہوریت کو بحال کرانے کے لیے، اور عدلیہ کی بحالی کے لیے۔ ہاں، عمران خان صاحب کی بات ہم کیوں کرتے ہیں؟ عمران خان صاحب کو بے گناہ جیل میں ڈالا ہوا ہے۔ صرف آپ نے دیکھا کہ ان کے، آپ لے لیں کسی نون لیگ کو، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے حکومت کرنی ہے، اگر ہم نے اقتدار میں رہنا ہے تو ہمیں عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنا پڑے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 8 فروری کو ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی، شوکت بسرا ہو یا علی امین گنڈا پر ہو، سب کو نام ووٹ پڑا ہے عمران خان کی وجہ سے۔ عمران خان صاحب کی پارٹی توڑی گئی، نشان چھین لیا گیا، کیمپین نہیں کرنے دی گئی، لوگوں کو اٹھا لیا گیا، کہا گیا کہ پارٹی ہسٹری، کوئی نشان نہیں لگا۔ تو آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے 8 فروری کو 2/3 میجورٹی دی، جس کو 9 فروری کو یہاں پر بندوق کے زور پہ ابھی آپ کی جو کاز ہے وہ تو بہت بڑی ہے بسرا صاحب، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کی کاز ہے وہ بہت بڑی ہے، لیکن اس کاز کے اندر جو آپ نے کہا نا کہ جی ہم دمادم مست کلندر کر دیں گے تحریک جب شروع ہوگی، اس دمادم مست کلندر میں پنجاب میں جا کے پنجاب کی لیڈرشپ کو پی ٹی آئی والوں نے بلایا ہی نہیں ہے، تو یہ دمادم مست کلندر کیسے کریں گے؟ پنجاب نہیں اٹھے گا تو تحریک کیسے آگے بڑھے گی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ٹوٹل، میں خود بھی آپ نے دیکھا ہوگا کسی فنکشن میں موجود نہیں تھا، یہ پارلیمنٹیرینز جو ہمارے اسمبلیز کے اندر ہیں، وہ ایم این ایز، ایم پی ایز، سینیٹرز، پہلے وہ اکٹھے ہوئے اسلام آباد کے اندر، پھر وہ لاہور کے اندر آئے ہیں۔ انہوں نے یہ صرف پارلیمنٹیرینز کی حد تک انہوں نے اپنا صلاح مشورہ کیا ہے، انہوں نے اپنی گفتگو کی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، ہمیں، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے حکومتیں چھوڑ دی تھیں، خان صاحب نے، اور اسمبلیوں سے نکل گئے تھے۔ آج جو گفتگو ہو رہی ہے کہ اگر یہی پاکستان میں نظام چلنا ہے تو اس نظام کو جو بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت اور ہماری وجہ سے چل رہا ہے، شاید ہم اس نتیجے پہ پہنچ جائیں کہ یہ نظام اب نہیں چلے گا ہماری وجہ سے۔ اگر یہ 26ویں ترمیم بھی ہو رہی ہے، لوگوں جمہوریت بھی بتائی جا رہی ہے، اب شاید یہاں مشاورت یہ ہوئی ہو کہ پہلے مرحلے پر، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو پارلیمنٹیرینز کی بسرا صاحب آپ بات کر رہے ہیں، پارلیمنٹیرینز کی آپ نے کہا جی ملاقات تھی، میرا سوال بھی ساتھ لے لیجئے۔ اس پہ سلمان اکرم راجہ صاحب سے جب سوال ہوا کہ بھائی یہ پنجاب کی قیادت یہاں پر کیوں نہیں ہے، آپ کے مطابق صرف پارلیمنٹیرینز کی ایک مشاورت تھی اور وہ لوگ شامل تھے، تو پھر آپ کے خیال میں کیا سلمان اکرم راجہ صاحب نے غلط بیانی سے کام دیا کہ جی ہم نے عالیہ حمزہ صاحبہ سے میں نے بات کی ہے، انہوں نے کہا میں مصروف ہوں، اور اس کے فوری بعد عالیہ حمزہ صاحبہ کا ٹویٹ آ گیا، انہوں نے کہا مجھ سے، میں مصروف ہوں، اس کے بارے میں مجھے بھی نہیں پتا، اور یہ 90 روز کا جو لاہے عمل ہے یہ کہاں سے آیا؟ اگر یہ صرف پارلیمنٹیرینز کی ملاقات تھی تو پھر عالیہ حمزہ کا معاملہ اور راجہ صاحب کی غلط بیانی، یہ سب کیا تھا؟ سلمان اکرم راجہ صاحب پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہیں،
بہت اپرائٹ آدمی ہیں، ان کی جدوجہد ایک تاریخی جدوجہد ہے، یہ کہنا کہ غلط بیانی بالکل نہیں ہے۔ عالیہ حمزہ کا ٹویٹ میں نے نہیں پڑھا، عالیہ حمزہ کو یہ کلیریفائی خود کرنا پڑے گا اگر انہوں نے ٹویٹ کر دیا ہے۔ جو میری بھی اطلاع ہے وہ یہی ہے کہ اس میں صرف پارلیمنٹیرینز کو بلایا گیا تھا۔ شوکت بسرا بھی 60,000 ووٹ لے کر جیتا ہوا ہے، عالیہ حمزہ بھی جیتی ہوئی ہے، سمان اکرم راجہ بھی جیتا ہوا ہے۔ وہاں پر آپ نے دیکھا کہ لاہور کے اندر جو کل رات ایک پارلیمنٹ کمیٹی کی میٹنگ بھی تھی، اس میں بھی سلمان اکرم راجہ صاحب نہیں تھے۔ تو بالکل کوئی اختلاف نہیں ہے، سب ایک پیج پہ ہے۔ غلط فہمی ہونا، کمیونیکیشن گیپ ہونا، مس انڈرسٹینڈنگ ہونا وہ ایک الگ بات ہے۔ اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بات انہوں نے ٹویٹ کی ہے تو ہمیں ٹویٹس کی بجائے پارٹی کا ڈسپلن فالو کرنا چاہیے۔ اس وقت یونٹی کی ضرورت ہے، اور ہم سب لوگ، میں پھر کہہ رہا ہوں، آپس میں اختلافات بہن بھائی کے بھی ہو سکتے ہیں، گھر میں بھی ایک میں اختلافات ہو سکتے ہیں، یہ تو پھر پاکستان کی 90% پارٹی ریپریزنٹ کرتی ہے 90% لوگوں کو، تو اختلاف رائے ہوتا ہے، سچویشن بھی ہوتی ہے، پارٹی کے اندر دھڑے بندی بھی ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے پارٹی کے اندر، لیکن سب کا لیڈر عمران خان ہے، سب متحد آپ کو نظر آئیں گے۔ اور آنے والے دنوں میں میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں، ہم انشاءاللہ بلوچستان بھی جا رہے ہیں، ہم کشمیر بھی جا رہے ہیں، کے پی میں بھی جا رہے ہیں، پنجاب میں بھی کنونشن شروع ہو رہے ہیں، گلی گلی موومنٹ ہوگی۔ اور عالیہ حمزہ چونکہ ہماری چیف آرگنائزر ہیں، یہاں پہ ہمارے ریجنل پریزیڈنٹس ہیں، وہ بھی کام کریں گے۔ آپ نے دیکھ لیا سندھ میں بھی ہو رہا ہے۔ ہم نے 5 اگست تک آپ کو پاکستان کے کونے کونے میں عمران خان صاحب کا پیغام، تحریک انصاف کا جھنڈا لہراتا نظر آئے گا، اور پیغام ایک ہی ہے کہ ہم رول آف لا پاکستان میں چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ شوکت بسرا صاحب، آپ نے ہمارے لیے قیمتی وقت نکالا، آپ کے وقت کے لیے شکریہ۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔